अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजा रियाज़ी। आई होप आप सब ठीक-ठाक होंगे। बहुत अरसे बाद आप लोगों के सामने दोबारा आने का मौका मिला है और माज़रत ख़्वाह हूँ कि बहुत अरसे से मैं गायब थी और उसकी बस और कोई वजह नहीं है। आप कह लें मेरी नाअहली, मेरी सुस्ती, काहिली, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने नहीं आ सकी। बस सिलसिला टूटा था सर्दियों में शायद। आई वाज़ सिक फॉर फ्यू डेज़ और फिर उसके बाद में दोबारा से ये सिलसिला शुरू नहीं कर पाई और बस सोचती रही कि अच्छा आज करना है, कल करना है, परसों करना है। तो बस इसी उसमें जो है ना रोज़ कल पे डालते-डालते 4-5 महीने हो गए और मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। ख़ैर आस-पास मुझे बहुत से लोगों ने काफ़ी पुश किया और काफ़ी सपोर्ट भी किया कि यार आपको दोबारा से करना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, वो ठीक कह रहे हैं, मुझे वाक़ई करना चाहिए क्योंकि मेरे देखने वालों ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आप लोग जो मेरी छोटी-सी भी फैमिली है जो इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में बड़ी हो जाएगी, तो वो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। तो इस वजह से दोबारा से हिम्मत की है। मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ टू दोस्त जो डेली बेसिस पे व्लॉग्स बनाते हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3-3 व्लॉग्स बनाते हैं। न सिर्फ व्लॉग्स, पॉडकास्ट, ये बज़ाहिर देखने वालों को बड़ा आसान काम लगता है। यूँ बैठ के अच्छा जी 4 बातें करके चले जाते हैं। नॉट एट ऑल। बड़ी एफ़र्ट लगती है। आपको पूरा जो है ना माइंड बनाना पड़ता है, पूरा माहौल बनाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद आके आप बात करते हो। सो इट्स नॉट दैट ईज़ी। मैं कहूँगी कि जो ये काम कर रहे हैं उनके लिए मेरी रिस्पेक्ट मज़ीद बढ़ गई है ऑनेस्टली। इट्स नॉट दैट ईज़ी। ख़ैर आई होप कि अब सिलसिला जब शुरू किया है तो अब इसको मैं कंटिन्यू रखूँ और इसको मैं अब अपनी सुस्ती और काहली की नज़र ना करूँ। तो इस सिलसिले में मुझे आप लोगों की भी दुआएँ और सपोर्ट चाहिए होगी। आप लोग सपोर्ट दिखाएँ, मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं इसी तरह बनाती रहूँ। आप यूँ समझें कि मैं शायद वो धक्का स्टार्ट गाड़ी हूँ जिसको ना कुछ अरसे बाद धक्का देना पड़ता है कि भई चलो, चलो आगे जाना है, अभी मंज़िल नहीं आई। सो आई प्रे और मेरी दुआ है आप सब लोग भी ठीक-ठाक होंगे। ख़ैर लेट्स कम बैक टू द रियल टॉपिक। और आज की अपडेट्स, 2 चीज़ों पे मैं बात करूँगी। पहले गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शंस पे बात करूँगी। ऑब्वियसली आज की सबसे बड़ी हाइलाइट है, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। दूसरा हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसले पे हम बात करेंगे। तो पहले जनाब गिलगित-बल्तिस्तान में हमने देखा कि हफ़्ते से जो है एक सर्कस लगा हुआ था और उस सर्कस में जो है ना काफ़ी जो कह लें आप सियासी सर्कल, वो फाइनली जो है ना वो ओवर हो गया हुआ है, मुकम्मल हो गया है और इस करतब को मुख्तलिफ़ पार्टियों ने दिखाया वो करतब, और ये करतब कितने लोगों ने पसंद किया इसका फ़ैसला आज 9 लाख आप कह लें 58,000 से ज़ायद वोटर्स बैलेट बॉक्स के ज़रिए कर देंगे, बता देंगे कि उन्होंने किसका करतब जो है ना ज़्यादा पसंद किया और किसका करतब उनको पसंद नहीं आया। जनाब थोड़ा सा बैकग्राउंड भी आपको मैं बता दूँ। बेसिकली ये इलेक्शन सन 2009 के बाद से 5-5 बरस के वक्फे से ये इलेक्शंस हो रहे हैं और इस बार 2026 में ये चौथी बार ये इलेक्शन कंडक्ट होने जा रहा है। और दूसरा ये कि 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है जिसमें 400 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग बग़ैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और हम देख रहे हैं कि काफ़ी गहमा-गहमी है। लोग निकल रहे हैं डिफरेंट अपने-अपने हलकों में, पोलिंग स्टेशंस में जा रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। हमने 1-2 इलाकों में देखा कि थोड़ी बहुत सिचुएशन अमन की ख़राब हुई। कोई हम स्कर्दू से ख़बरें आ रही थी कि कोई गैर मुतल्लका अफ़राद पोलिंग स्टेशन के पास आ रहे थे, तो वहाँ कुछ लोगों की तकरार हुई, लेकिन बाद में पुलिस ने वो मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया। ख़ैर कमिंग बैक टू इट, 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग जारी है। 400 से ज़ायद उम्मीदवार हैं। उन 400 में से 23 पीपल्स पार्टी के हैं, 22 नून लीग के हैं और 15 उम्मीदवार इस्तेकाम पाकिस्तान के हैं और मुस्लिम लीग पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 11 हैं। JUIF के 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। उसके अलावा जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के 7, जमात इस्लामी और MQM के 6-6, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 266 मुख्तलिफ़ हलकों से लड़ रहे हैं। लेट्स सी, अब देखें क्या बनता है। नताइज जब आएंगे, और यूजुअली तो यही कहा जाता है कि जनाब जिसकी हुकूमत होती है वफाक में, उसी की हुकूमत गिलगित-बल्तिस्तान में बनती है। पीछे तो अगर हम माजी के ट्रेंड्स देखें तो यही ट्रेंड्स हमें
دیکھنے کو بھی ملے. اور اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی, نون لیگ, آئی پی پی اور جے یو ایف اے کے بھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, جماعت اسلامی, کافی سارے لوگ وہاں گئے ہیں, انہوں نے تقریر کی ہیں, جلسے کیے ہیں, اور وہی پرانی لگی لپٹی تقریریں اور وہی پرانے وعدے جو پتہ نہیں انہوں نے شاید آپ کہہ لیں کہ کسی کبڈ میں شاید یا کسی صندوق میں انہوں نے رکھے ہوئی ہوتی ہیں وہ بنی بنائی تقریریں, اور پھر جب وقت آتا ہے ہر 5 سال بعد وہ صندوق کھلتا ہے, اس میں سے وہ تقریریں جو اور وہی وعدے, پرانے وعدے وہ نکالے جاتے ہیں اور دوبارہ ان عوام کو کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور وہی گھسے پٹے وہی خطاب تھے, نتھنگ اسپیشل, نتھنگ نیو. اور ہم نے دیکھا کہ جیسے جب یہ موقع آیا ہے, آپ یو آلریڈی نو کہ اس خطے میں جو ہے شرح خواندگی کا تناسب 80% ہے اور کچھ جگہوں پہ تو 100% ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں پر, لیکن جو وہاں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے, کہ وہاں کے نوجوان, پڑھے لکھے نوجوان, ان کو روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں. تو یہی ہمارے سیاستدان, انہیں پتہ ہے کہ ان کے کون کون سے مسائل ہیں, تو ان کی دکھتی رگوں پہ جا کے وہ کہتے ہیں جناب, جو حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جناب وہ ایسے ہو گیا, ایسے ہو گیا, اب میں ذاتی اس میں جو ہے نا یہ آپ کے سارے معاملات دیکھوں گا, آپ کے سارے مسائل دیکھوں گا. اس دفعہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور آپ اپوزیشن کی طرف نہ جائیں, آپ فلاں پارٹی کی طرف نہ جائیں, وہ دھوکہ ہے, فلاں ہے. تو اسی طرح دوسری پارٹی ایک دوسرے پہ بلیم ڈال رہی ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہ چکی ہوئی ہے, نون لیگ کی بھی رہ چکی ہوئی ہے, پی ٹی آئی کی بھی رہ چکی ہوئی ہے, لیکن کس نے کتنا کام کیا ہے ان کے لیے وہ آج بھی ہمارے سامنے ہے. کہ وہاں پہ ابھی بھی لوڈ شیڈنگ کا اتنا زیادہ مسئلہ ہے, اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بجلی وہاں پہ فراہم نہیں ہو رہی, بیسک نیسیسٹیز کا پرابلم ہے. لیکن جناب وہ پہنچ جاتے ہیں, کہتے ہیں جی وعدے کہ نہیں اس دفعہ ہم آپ کو روزگار مہیا کریں گے, اس دفعہ جو ہے نا ہم این ایف سی میں آپ کو حصہ دار بنانے کی پوری کوشش کریں گے. بھائی پچھلی دفعہ تو پتہ نہیں ہم کہاں سوئے ہوئے تھے, لیکن اس دفعہ آپ ٹرسٹ کریں, آپ کا بھائی جائے گا اور کرے گا یہ سارے کام. اور میڈیکل کالجز دو نہیں تو کم از کم ایک ہم میڈیکل کالج بنا لیں گے, انجینئرنگ کالج بنا لیں گے. ہم صاف پانی, آپ دیکھیں وہاں پہ دریا ہیں, چشمے ہیں, آبشاریں ہیں, لیکن وہاں پہ ابھی بھی پینے کے لیے جو صاف پانی ہے لوگوں کے پینے کے لیے وہ میسر نہیں ہے. تو وہ دعویٰ کیا جی صاف پانی آپ کو میسر کریں گے, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے. جناب آپ کا ہم جو ہے نا ایک باقی صوبوں کی طرح گلگت بلتستان کو بھی ہم 5واں صوبہ بنائیں گے, اور جی آپ کے جو قانونی اور آپ کے جو حقوق بنتے ہیں, انسانی حقوق بنتے ہیں, وہ سارے ہم آپ کو دلوائیں گے. یہ چیزیں, یہ وعدے کرتے ہیں, لیکن جب کرنے کی آتی ہے, جب سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں اب دلوائیں, تو وہ کہتے ہیں نہیں بھئی آپ کا مسئلہ, چونکہ آپ کا صوبے کا مسئلہ کشمیر سے منسلک ہے تو ہم کیا کریں, ہم بڑے مجبور ہیں, ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. خیر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی گہما گہمی رہی, کوریج بھی ہم دیکھ رہے تھے, کافی اچھا سرکس لگا رہا, اور کافی مزیدار سے خطاب اور تقریریں ہمیں سننے کو ملی. لیکن اس میں ہم ایک چیز ہم نے دیکھی کہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات دوبارہ سے ہو رہی ہے, اور دوبارہ سے وہی سب کچھ جو یہاں پہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا, ایگزیکٹلی وہی پری پول ریگنگ وہاں ہم گلگت بلتستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. اور وہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پی ٹی آئی کے ورکرز کو اس طرح سے کھلی آزادی نہیں ہے اپنی کیمپین کرنے کی, ان کو وہ آزادی نہیں ملی تھی. اب تو خیر آج تو الیکشنز ہیں, اور دوسرا بہت ساری شکایات آئی ہیں. ہم نے دیکھا جنید اکبر کو کس طرح سے انہوں نے صوبہ بدر کیا, پھر اسد کیسر صاحب کو جانے نہیں دیا, ان کی فلائٹ تھی وہ انہوں نے کینسل کرا دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو, ان کا لیڈر جیل میں ہے, ان کی پارٹی کے برے حالات ہیں, ان کے اپنے اندر اتنے کانفلکٹس ہیں, تتر بتر کر دی ہے اپنی پارٹی. کوئی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ کوئی تنظیم سازی ہو, کچھ ہو. ان کے بڑے برے حالات ہیں, بڑے پتلے حالات ہیں. اس کے باوجود خوف ہے, اندر کہیں خوف ہے ان سائلنٹ ووٹر سے, کہ بہرحال وہ ایک سائلنٹ ووٹر تو وہاں موجود ہے. انہیں خوف ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سائلنٹ ووٹر پھر کوئی ایسا کرشمہ نہ کر دکھائے جو ہم نے ادھر پنجاب میں, پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ادھر پنجاب میں جب الیکشنز ہوئے, پورے پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے تھے 2024 میں, تو وہ بڑے ان ایکسپیکٹڈ تھے. تو ابھی بھی وہ چیز ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ خوف ہے کہ کہیں اس طرح کا
ٹرن آؤٹ نہ ہو جائے اور پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اوبویسلی جب اس طرح کا ٹرن آؤٹ آ جائے تو پھر مینیج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو لاسٹ ٹائم بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کو مینیج کرنا بڑا مشکل ہو گیا تھا ہمارے اداروں کو کہ کس طرح سے ہم مینیج کریں. تو یہ جناب ہے لیٹس سی. خیر وہاں پہ اوبویسلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر ووٹس یہ سوچ کے پڑتے ہیں جو چانسز ہیں کہ مطلب اوبویسلی وہ دیکھیں گے کہ کس بندے کو ہم لے کر آئیں گے, کون سا امیدوار ہمارے مسائل حل کرے گا. اوبویسلی کوشش یہی ہوگی کہ جو بندہ وہاں ادھر وفاق میں جس کی حکومت ہے تو وہ کوشش یہی ہوگی کہ ہم کم از کم اس کو سامنے لے کر آئیں جو ایٹ لیسٹ وہاں سے ہمارے فنڈز لا کے ہمارے مسائل حل کر سکے. تو اس سچویشن میں اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر ووٹر یہ سوچ کے دیتا ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کون سا بندہ ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے, کون سا بندہ ہمیں فنڈز دلا سکتا ہے, اگر وہ یہ سوچ کے کرتے ہیں تو تب تو اگر پی ٹی آئی اگر یہ سوچ کے اگر ووٹر دیتا ہے تو پھر شاید ووٹس پی ٹی آئی کے کم بھی پڑ سکتے ہیں کچھ. اور سننے میں یہ آیا ہے کہ آئی پی پی کے بھی بے شک وہ مقبول پارٹی نہیں ہے لیکن وہاں کے جو انہوں نے کچھ امیدوار وہاں سے لیے ہیں وہ بڑے فیمس ہیں وہاں پر, بڑے اسٹرانگ ہے. سو لیٹس سی, یہ ساری چیزیں ایفز اینڈ بٹس یہ سب کلیئر ہو جائیں گے شام 5 بجے تک. یہ جب تک میں یہ ریکارڈ کر رہی ہوں ابھی تک تو 5 نہیں بجے. سو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. سو لیٹس سی کہ کیا نتائج آتے ہیں. اب ہم چلیں گے آزاد جموں کشمیر. یہ تو گلگت بلتستان کی ساری بات ہو گئی, اب ہم آزاد جموں کشمیر کی بات کرتے ہیں. جناب آزاد جموں کشمیر میں دوبارہ سے احتجاج ہو رہا ہے اور یہ وہی احتجاج ہے جو ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا تھا, اور پچھلے سال بھی, اور یہ احتجاج جناب کیا تھا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج تھا. اور اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس کا جو ہے پہلا دستہ وہ آزاد کشمیر روانہ ہو چکا ہے, بلکہ پہنچ چکا ہے, اور نفری کو اینٹی رائٹ گیئرز بھی اور آنسو گیس بھی فراہم کیے گئے ہیں. کشمیر حکومت نے وفاق سے پولیس, رینجرز, ایف سی کی نفری کو طلب کرنے کی درخواست کی تھی, اور جناب اب وہ وہاں پہ پہنچ چکی بھی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہاں پہ بھی آگے الیکشنز آنے والے ہیں, 27 جولائی کو الیکشنز ہیں, اور یہ نفری جو ہے 7 سے 21 جون تک یہ موجود رہے گی, کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنا احتجاج اناؤنس کر دیا ہوا ہے. پولیس کے ہم نے دیکھا کہ آئی جی کے کشمیر ڈیوٹی پر جانے والے ملازمین سے خطاب پر ہم نے دیکھا درجنوں ملازمین نہ پہنچے, کیونکہ کچھ پولیس اہلکاروں نے انکار کر دیا تھا آزاد کشمیر جانے سے, جس سے آئی جی کا خطاب التوا کا شکار ہوا. اطلاعات کے مطابق بہت سے پولیس اہلکاروں نے ڈیوٹی کرنے سے انکار کیا. اور دوسرا ترجمان آئی جی پولیس کے مطابق آزاد کشمیر میں اب تک کالعدم ایکشن کمیٹی کے 72 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے. جناب یہ جو ہم نے کل ڈیولپمنٹ دیکھی کہ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی فرسٹ اسکیڈول میں شامل ہو گئی ہے, فرسٹ شیڈیول میں شامل کر دی گئی ہے. یعنی عوامی ایکشن کمیٹی کے نام سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈیول میں شامل کر دیا گیا ہے. تنظیم کو انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. صدر آزاد کشمیر کے نے اس تنظیم کو کالعدم قرار دینے کے لیے منظوری دی تھی. تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کا نقصان پہنچانے کے معقول شواہد ہیں اس نوٹس میں انہوں نے بتایا ہے, اور ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی ہے. تو اس وجہ سے اس تنظیم کو اب کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. جناب آزاد کشمیر میں احتجاج کے پیش نظر ہم نے دیکھا کہ کل سے وہاں پہ اب موبائل کی بندش ہے, انٹرنیٹ سروس بند ہے. اس سے پہلے بھی جب احتجاج کیا گیا تھا تب بھی کشمیر میں انٹرنیٹ سروس اور موبائل سروس بند کر دی گئی تھی تاکہ کوئی ویڈیوز, تاکہ کوئی اپڈیٹ وہاں سے سامنے نہ آئے. اور اب کریک ڈاؤن کی خبریں آ رہی ہیں کہ اب کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. حکومت کے پاس ایک یہی حل ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ جناب موبائل سروس بند کر دو, انٹرنیٹ سروس بند کر دو, اور تو اس کے علاوہ تو کوئی جمہوری
حل تو حکومت کے پاس ویسے بھی نہیں ہوتا. کمیٹی کے رہنماؤں کے بقول اس عمل سے پچھلی دفعہ بھی 22 لاکھ کشمیری اپنے گھروں سے منقطع ہوئے تھے اور ابھی بھی 22 لاکھ کشمیری اپنے گھروں سے منقطع ہو جائیں گے. یہ بدترین حکومتی دہشت گردی ہے بقول کمیٹی کے رہنماؤں کے. اور پھر مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیا گیا. اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں رد عمل بھی کافی ہمارے انٹلیکچوئلز اور ہمارے تھنک ٹینکس کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آیا. ہم نے دیکھا مشاہد سید صاحب نے بھی یہ کہا کہ غلط وقت پر غلط فیصلہ اور اختلاف رائے کو غلط انداز میں نپٹانے کی ماضی کی غلطیوں کا اعادہ. ایسے وقت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت خطے میں شدید دباؤ کا شکار ہے اور وہ کوئی نہ کوئی ایسا مس ایڈونچر کرنے کے موقع ڈھونڈتا ہے کہ کوئی کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. آپ کے آلریڈی بلوچستان کے پی آلریڈی یہ محاذ آپ کے کھلے ہوئے ہیں, وہاں پہ بدامنی کی سچویشن ہے, وہاں پہ کرائسس چل رہا ہے, تو پھر آپ ایک نیا کرائسس کیوں مول لے رہی ہے؟ یہ حکومت کے لیے ایک خطرہ بن جائے گی ود پیسج آف ٹائم. بڑا حساس علاقہ ہے آزاد کشمیر, اس کو بڑا سوچ سمجھ کے ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کی زور زبردستی کریں گے اور وہ تحریکیں میں کہتی ہوں جو کہ انسانی حقوق کے لیے لڑی جاتی ہیں, جو کہ عام عوام کی بیک اپ ہو, اس میں کوئی بڑا ایجنڈا نہیں بلکہ عام عوام کے اس میں اس کے حقوق کی پاسداری کے لیے کوئی تحریکیں چلتی ہیں, تو ان تحریکوں کو اس طرح سے اگر آپ ٹیکل کریں گے, اس طرح سے ڈیل کریں گے تو معاملات مزید بگڑیں گے, سیٹل نہیں ہوں گے. تو آپ آزاد اور اتنا آزاد کشمیر جو اتنا حساس خطہ ہے اس کو آپ ایک دفعہ پھر اس میں ایک نیا بحران پیدا کر دیں گے. اور سیاسی آپ اختلاف کو ایک جرم قرار دینا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آئی ووڈ سے کہ اگر کوئی سیاسی اختلاف ہے کہیں پہ تو اس کو آپ کہہ دیں جی یہ باغی ہے, آپ کی پالیسیز پہ کوئی آواز اٹھا دے تو یہ باغی ہے, یہ اسٹیٹ کے خلاف ہے, یہ ملک سے پیار نہیں کرتا. یعنی کہ آپ اب اختلاف رائے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی کہ آپ کسی کو بھی مورد الزام ٹھہرا دیں, کسی کو بھی آپ ٹیررسٹ کہہ دیں, کسی کو باغی کہہ دیں. تو آئی ووڈ سے کہ سیاسی اختلاف کو جرم قرار دینا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ جمہوری اقتدار اور بنیادی شہری آزادیوں کے منافی ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ آئی ہے کہ ان کا جو اختلاف ہے, اچھا اختلاف ہے کہ اس بات پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اس کے پیچھے جناب ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ 38 مطالبات رکھے گئے تھے جو کہ پچھلے سال مذاکرات ہوئے اور حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے 38 مطالبات ماننے کو تیار ہیں. اب دو رائے ہیں, وہ یہ ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب اکتوبر میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا, ٹھیک ہے, مذاکرات کے لیے جو پیکٹ ڈیسائیڈ ہوا تھا, چیزیں طے ہوئی تھیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ 3 ماہ میں صرف اور صرف 3 مطالبات, یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم 38 مطالبات 3 ماہ میں پورے کریں گے, لیکن اب تک 8 مہینے ہو گئے ہیں. اگر آپ اکتوبر سے اب تک کا لیں تو اس میں صرف اور صرف بقول ان کے کہ 3 مطالبات ہمارے مانے گئے. وہ صرف یہ ہیں کہ جو کیجوالٹیز ہوئیں ان کے جو بھی بھر جانا تھا وہ انہوں نے کیا, جن پہ ایف آئی آرز تھیں انہوں نے ایف آئی آرز ختم کی, ان کو کیجوالٹیز والوں کو جن کی ہوئیں وہاں پہ معاوضہ وغیرہ دیا, غیر ضروری مقدمے واپس لیے گئے. تو اس طرح کے مطالبات پورے ہو چکے ہیں. لیکن جو مین ہمارے مطالبات تھے جس میں آپ کہہ لیں کہ جناب 12 نشستیں ہیں مہاجروں کو جو دی جاتی ہیں, یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ 53 افراد پہ یہ اسمبلی ہے جس میں پریزیڈنٹ ہوتا ہے, پرائم منسٹر ہوتا ہے, اور یہ باقی کے لوگ 45 افراد جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اور ان میں جو ان 45 اور جو باقی کے جو بچتے ہیں نا ان میں مخصوص نشستیں ہوتی ہیں, یعنی کہ جو جس پہ کچھ وومن سیٹس ہے, کچھ اور کوٹا سسٹم ہوتا ہے. اور ان میں جو یہ 45 افراد جو ڈائریکٹ الیکٹ ہو کے آتے ہیں ان میں جو 12 نشستیں ہیں نا وہ مہاجرین کی ہیں. کوئی بھی کشمیری جو پاکستان کے مختلف صوبوں میں رہتا ہے وہ 12 سیٹیں ان کو دی جاتی ہیں. تو یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جی مطالبہ ایک تھا کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں نا جو کہ بعد میں پوری گیم طے کرتی ہیں
وہ ان 12 نشستوں کو ختم کیا جائے، کیونکہ یہ 12 نشستیں جو ہیں یہ مینیپولیٹ کی جاتی ہیں، یعنی کہ یہ ان لوگوں کو دے دی جاتی ہیں جن کا کشمیر آنا جانے نہیں ہوتا، نہ وہاں کے مقامی لوگوں کو ان کو مسائل کا پتہ ہے، نہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ، وہ بس جناب آپ کو کیونکہ آپ کے پاس کشمیر کا ڈومیسائل ہے تو وہ اس بیسس پہ آ کے الیکشن لڑ کے اور وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں نا یہ پورے کے پورے الیکشن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں صرف ان 12 نشستوں کی بیسس پہ، تو یہ نشستیں ختم کر دی جائیں۔ اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ جی اور بھی 38 مطالبات تھے، کافی سارے تھے، گندم سے ریلیٹڈ تھے، بجلی سے ریلیٹڈ تھے، ان کے ٹرانسفارمر سے ریلیٹڈ تھے، اسکول کالجز کے سے ریلیٹڈ تھے، پھر ان کی کچھ سڑکوں سے ریلیٹڈ تھے، پھر ان کے ایک یہ بھی بہت اچھا مطالبہ تھا ان کا کہ جو ایلیٹ گورنمنٹ ایلیٹ ہے ان کو جو پریویلیجز دی جاتے ہیں، جو پرکس دیے جاتے ہیں وہ ختم کیے جائیں، جیسے ججز کو، حکومتی جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کو جو بہت زیادہ پریویلیجز دیے جاتے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی 110 ارب ریلیز میں نے انہوں نے کہا طے ہوا تھا کہ بجلی کے مسائل کے لیے ہم دیں گے، بات مان لی گئی تھی، لیکن وہ 110 ارب ریلیز بھی نہیں ہوئے۔ پھر ایئرپورٹ بنانے کا وعدہ کیا گیا تھا، ایئرپورٹ بھی نہیں بنا۔ پھر گندم آٹا کی اوبویسلی وہاں پہ مسائل ہے اس کی فراہمی کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ابھی تک نہیں ہوئیں، تو بجلی کے بلوں کا ان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ خیر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات 38 مطالبات تھے، 38 مطالبات میں سے ہارڈلی کوئی 3 مطالبات جو کہ بیسک جو کہ چھوٹے چھوٹے تھے یہ انہوں نے پورے کر دیے، باقی جو مین ہمارے مطالبات تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ اب احتجاج انہوں نے اس لیے کیے کیونکہ 27 جولائی کو آگے الیکشنز ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ 9 جولائی کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم ہڑتال کریں گے، اور ہم یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس سلسلے میں ہم احتجاج کی کال انہوں نے دے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہم احتجاج کریں گے جناب، اور کیونکہ یہ 12 نشستیں واپس کی جائیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر طارق فضل کا میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بات نہیں ہے، ہم نے 32 آرڈر یعنی کہ 38 مطالبات میں سے ہم نے جو 32 مطالبات ہیں وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں بقول ڈاکٹر طارق فضل چودھری۔ میں ان کو سن رہی تھی ایک پروگرام میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں جی 32 میں سے جو 19 وہ ہیں جو ایگزیکٹو آرڈر سے پورا ہونا ہے، اور 32 اور 20 میں سے جو اربوں روپے کے جو فنڈز درکار ہیں کچھ ہم نے ریلیز کر دیے ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ ریلیز ہو جائیں گے۔ تو یہ جناب ان کا کہنا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے، ہم نے ساری باتیں کر لی ہیں، یہ صرف بس احتجاج برائے احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ریزن ہے جناب۔ تو وہاں پہ اب حالات کافی خراب ہیں، اب تو وہاں پہ کوئی اپڈیٹ آنا بند ہو چکی ہے، اوبویسلی موبائل سروس، انٹرنیٹ سروس بند ہو چکی ہے، کریک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور، انہوں نے بھی یہی بیان دیا کہ میں بحیثیت وزیر اعظم اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہونے والے تمام گزشتہ مذاکرات میں شامل گواہ کے طور پر یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کئی روز سے اس غیر سیاسی اور غیر پارلیمانی جتھے سے بار بار رابطے کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود ان میں سے کوئی بھی مفاہمت یا مذاکرات کے لیے تیار نہیں تھا اور میز پر آنے سے گریزاں تھا۔ ان کے ذمہ داران یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ ایک مرتبہ ریاست کو سرنڈر کروا کر ہی ہم کوئی بات کریں گے۔ تو یہ جناب ساری سچویشن ہے۔ اب ہم نے اور اوپر سے ہم نے دیکھا کہ عدالت کا بھی فیصلہ آ گیا ہے، وہاں کی آزاد جموں کشمیر کی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ گیا ہے کہ جی 12 نشستوں پر انہوں نے کہا ہے کہ جو حکومتی موقف ہے وہ درست ہے۔ حکومتی موقف یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چیز ہے نا یہ تبھی ہو سکتی ہے، یہ آئینی ترمیم عوامی مینڈیٹ سے، وہاں بحث مباحثے سے پراپرلی اس سے ہو سکتی ہے، اس طرح سے جلد بازی میں یہ ترمیم نہیں ہو سکتی۔ تو جناب اب یہ ساری سچویشن ہے، اب دیکھیں اللہ خیر کرے۔ آئی ووڈ سے ابھی بھی میں یہی کہوں گی کہ زور زبردستی کر کے، کریک ڈاؤن کر کے آپ معاملات حل نہیں کر سکتے، آپ سچویشن مزید خراب کریں گے، بلکہ آپ ان دشمنوں کو جو پہلے ہی اس موقع کی تلاش میں کہ انہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ پاکستان کو اللہ نہ کرے چوٹ پہنچائے، تو آپ اپنے دشمنوں کو ہی موقع دے رہے ہیں۔ آلریڈی آپ کے بہت محاذوں پہ آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور پھر ایک نیا محاذ آپ کھول رہے ہیں۔ پچھلے سال بہت اچھے سے خوش اسلوبی سے معاملات طے پا گئے تھے، تو میں امید کرتی ہوں کہ اس دفعہ بھی
بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل نکل آئے. اور اوبویسلی ٹو بی آنیسٹ ان کے جتنے بھی مطالبات ہیں، جتنی بھی ان کی 38 کے 38 ڈیمانڈس تھیں، اور یہ جو 12 نشستوں کی بھی بات ہے، یہ بہت عوامی بات ہے اور بہت جائز بات ہے. تو ان کے جائز مطالبات بالکل ماننے چاہیے، عوام کی ضروریات کو ضرور سننا چاہیے، یہی تو حکومت کا کام ہے. لیکن اگر آپ زور زبردستی دھوس سے آپ اپنے معاملات سیٹ کریں گے تو چیزیں مزید خراب ہوگی، سیٹل نہیں ہوگی. آج کے لیے بس اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.